अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। मैं हूं इमरान इकबाल। आज का प्रोग्राम हमारा है कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरोप और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के इस असरात में जकड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम के जो पैनलिस्ट हैं उनमें चौधरी परवेज़ अली संडेला साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ हॉलैंड से, और बाबर भट्टी साहब हैं जो कि एक समाजी कारकुन हैं और पीटीआई से इनका जो ताल्लुक है, ये फाउंडिंग मेंबर है पीटीआई के हॉलैंड में। और इसी तरह हमारे साथ नाइला स्नोबर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और ये डॉक्टरेट कर रही हैं माल्टा में। ये हमें मेडिकली तौर पे बता सकती हैं कि किस तरह कोरोना के जो असरात हो रहे हैं और ये लोग कैसे मरीज़ों को डील करते हैं। हम सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो चौधरी परवेज़ अली संडेला साहब से करते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं और इसका कितना असर हुआ है मार्केट पे। जैसे हॉलैंड में आज कोरोना वायरस के हवाले से यही है, उन्होंने ऐलान किया है कि सारी मार्केट्स को, सारे रेस्टोरेंट्स को और जितनी जो दुकानें हैं या जो पब्लिक गैदरिंग की प्लेसेस हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो इसका क्या असर हुआ है सर, आप थोड़ा इस बारे में हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम इमरान, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और अपने जो दूसरे दोस्त हैं बाबर भट्टी साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं। बिल्कुल जी, ये पूरी दुनिया में जो चाइना से स्टार्ट हुआ था इस कोरोना वायरस का, तो वो अब फैलता फैलता मेरे ख्याल में अब दुनिया में शायद ही कोई मुल्क रह गया हो जहाँ पे ये ना पहुंचा हो। और यूरोप में इटली से होते हुए ये स्पेन, पुर्तगाल सबसे, तो ये हॉलैंड में भी काफ़ी हद तक फैल चुका है। कल रात तक इसका बता रहे थे कुछ 900 सम लोग, लेकिन आज कुछ न्यूज़ आ रही है कि 600 लोगों में ये है वायरस हो चुका है। तो बिल्कुल जो आज आपने बताया है, आज 5:30 बजे की न्यूज़ में डिसाइड, जो कैबिनेट है, हॉलैंड की कैबिनेट है, उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, उसमें रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, मीटिंग हॉल है और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो सारी उनको बंद कर दिया जाएगा। और 6 बजे के बाद, क्योंकि मैं खुद भी बिलोंग करता हूँ, रेस्टोरेंट है उसमें, हमारा भी रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों को उन्होंने कॉल किया है। हम लोगों ने अभी नेक्स्ट जो 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल तक ऑर्डर है कि बंद है। असर क्या पड़ेगा तो डेफिनेट देखें, पूरे मुल्क में आबादी इस मुल्क की जितनी है उसमें बहुत असर पड़ेगा। छोटा मुल्क है, लेकिन जब आप खाने पीने की जगह पे और चीज़ों पे, रेस्टोरेंट है या मतलब के शॉपिंग हॉल है, उसके अलावा सिनेमा हॉल है, मीटिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगी। ज़िंदगी की ये मेन चीज़ है, मेन चीज़ें हैं जो बुरी तरह मुतासर होंगी। और उसके अलावा भी बीमारी को रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट थी, ताकि लोग कम मिले, आपस में राब्ता कम हो, अपने घरों में रहें, तो उससे चीजें रुकेंगी। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके जी, बाबर भट्टी साहब, आप भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं अपने समाजी कामों में और आपने भी इसके अहकाम सुने हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप क्या बोलेंगे इस बारे में, कितने असरात होंगे सोसाइटी पे इसके? जी, अस्सलाम वालेकुम सब पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखिए जी, जैसे अभी संदेला साहब ने बोला जी, असरात जो कम्युनिटी पे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि जो कैटरिंग इंडस्ट्री है उस पर आज ऐलान कर दिए कि 6 बजे बंद कर दी जाएगी। तो 6 होते ही मैंने खुद जाके बाहर विजिट किए दुकानों को, रेस्टोरेंट को, बारों को, वो एकदम उन्होंने बंद कर दिया और बिल्कुल उस पर अमल किया गया कि बंद कर दिया गया। उसके बाद मैंने न्यूज़ देखी कि यहाँ पे तो जितना असर हो रहा था, तकरीबन 4 लाख जो वर्कर्स हैं जो केटरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रीलांसर्स हैं जो अपने तौर पे काम करते हैं, वो सैलरी पे काम नहीं होते उनके, तो वो तो बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाएंगे। उनके लिए कोई कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया गया था। तो आज अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि उनके लिए एक फंड है जो हम गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के फंड रखा गया है ताकि वो मुतासर ना हो। ये बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। मेरे ख्याल में जैसे पहले स्कूलों का बंद करने का कहा गया था, आज दोबारा स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी सारा कुछ बंद हो गया, तो ये जिंदगी मुतासर हो रही बहुत ज़्यादा। जी, हमारे साथ मैम नाइला हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये वहाँ पे जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो कोरोना वायरस के मरीज आते हैं
ان کو کیسے یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کا یہ لوگ کیا یہ کوئی خاص پریپریشنز کرتے ہیں؟ جی میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ابھی آواز مجھے آ رہی ہے. جی یہاں پر جو کرونا وائرس کے جو افیکٹڈ مریض آتے ہیں ان کو کمپلیٹلی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے اور آئسولیشن میں ان کو ٹریٹمنٹ بھی دی جاتی ہے. آئسولیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے تو مریض سے کسی نرس کو بھی ہو سکتا ہے, کسی ڈاکٹر کو بھی ہو سکتا ہے, یا پھر ان کے جاننے والوں کو بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو کمپلیٹلی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی کوئی پریکاشنز کرتے ہیں؟ جی بالکل, جو بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں جیسے نرسز ہو گئے یا ڈاکٹرز ہو گئے یا اور ہاسپٹل کے جو عملہ ہو گیا, جو بھی ایسے مریضوں کو اٹینڈ کرتے ہیں یا پھر ان کے روم میں جاتے ہیں, وہ لوگ اپنی پروٹیکشن کے لیے جیسے کہ جو گاؤن پہننا ضروری ہوتا ہے, ماسک پہننا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کیپ پہنتے ہیں, اور آئیز کی پروٹیکشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, آئی پروٹیکشن بھی یوز کرتے ہیں. اوکے جی, یہ تو ہمیں آپ نے بتا دیا بالکل اچھا کہ اگر ہمارے کوئی قریبی ایسے جاننے والے ہیں جن کو ہمیں جن سے ملنا ہے تو ہمیں کیا کیا پروٹیکشنز جو ہے یوز کرنی چاہیے. چودھری صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسی خبریں ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں ملتی ہیں جو اسپریڈ کی جاتی ہیں, غلط ہوتی ہیں. جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ پیاز کھا لیں یا گھریلو نسخے کچھ کریں, نیم کے پتے کھا لیں, ادرک کھا لیں, اس سے جو ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے, کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی, یہ بالکل یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ تب سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں, ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جس قسم کی یہ کرونا وائرس بیماری ہے اس میں ہم لوگ کو اس قسم کا رسک لے سکتے ہیں کہ ہم لوگ پیاز کھائیں یا ہم لوگ مطلب فلاں چیز نہ کھائیں فلاں نہ کھائیں. تو اس طرح کی بالکل کچھ ہمیں اس کو بالکل میں بالکل رد کرتا ہوں. کسی بھی قسم کے دیسی ٹوٹکے کو اس کے علاج کے لیے ہیلپ کے لیے یہ ہو نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ چائنا میں ہی اپنی موت آپ مر جاتا, آگے بڑھتا ہی نہ. کیا چائنا میں پیاز نہیں ہے, کیا چائنا میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, یا چائنا میں کچھ اور سی دوسری نہیں ہے؟ تو بالکل یہ اس کو رد کرنا چاہیے, ہمیں ان چکروں میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے. اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ میری نظر میں ایک ہی ہے, وہ ہے احتیاط, احتیاط اور احتیاط. احتیاط کے علاوہ اس کا دوسرا علاج جو ہے وہ بیماری کی ابھی تک دوائی تو بنی ہوئی نہیں. جب تب تک دوا بنی نہیں ہے تو اس کو بیماری میں جانے سے پہلے ہمیں کرنا کیا چاہیے, وہ احتیاط کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ہمیں دن میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے. 20 سیکنڈ دھو لیں, 30 سیکنڈ دھو لیں, اگر 1 منٹ بھی دھو لیں تو شاید وہ زیادہ ہو جائے, لیکن 30 سیکنڈ آپ صابن سے ہاتھ ضرور دھو لیں. اس کے علاوہ جو سینیٹائزر ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. بہترین جو طریقہ ہے میری نظر میں, یہ دیسی ٹوٹ کی طرف بالکل نہ جائیں, آپ احتیاط کریں, صاف ستھرائی رکھیں گھر میں بھی, اپنے آپ بھی. دیکھیں ہمارا جو اسلام ہے نا وہ تو کہتا ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. اگر صفائی نصف ایمان ہے تو اس پہ آپ آ جائیں, ہاتھ دھوئیں. دیکھیں وضو کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, ہاتھ صاف کرتے ہیں 5 مرتبہ, اسی طرح آپ ہاتھ دھوئیں, صاف رہیں اور دوسری چیزیں کریں. لیکن یہ عمران بھائی ٹوٹکوں کی طرف اس کو میں بالکل رد کرتا ہوں. یہ اس پہ بالکل آپ نہ دھیان دیں, صرف اور صرف صفائی. جی ایگزیکٹلی, یہ تو ہم نے جو WHO کی جو میڈیکل جو انہوں نے اپنی جو لسٹ ایشو کی ہے اس کی پریکاشنز میں, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اس طرح کے کوئی ٹوٹکوں پہ جو ہے عمل نہ کیا جائے, کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بنی بنائی باتیں ہیں. تو بابر بھٹی صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جی عمران بھائی, سندیلا بھائی نے ساری باتیں بتا دی آپ کو. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پوری دنیا میں اگر میڈیکل بے بس ہوئی ہے تو یہ دیسی ٹوٹکے کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں پھر, ٹھیک ہے. تو اوپر سے اس کے کرونا وائرس کے نا ایک قسم یہ میں میڈم بہتر بتا سکتی میڈیکلی, اس کے 2 اقسام ہیں. جو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جو ایجڈ لوگ ہیں, جو 60+ ہیں, ان پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, بچوں میں کم ہے, اور اس میں احتیاط برتی جائے تو یہ سب سے بیسٹ یہی ہے. جی ایگزیکٹلی. جی نائلہ, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا بھٹی صاحب نے کہ بوڑھوں میں یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اس لیے کہ بوڑھوں میں اور بچوں میں امیونٹی کم ہوتی ہے, اور وائرسز نہ کہ کرونا وائرس,
اور قسم کے بھی وائرسز جلدی اٹیک کرتے ہیں بوڑھوں کو اور بچوں کو. تو کرونا وائرس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ احتیاط ہی ہے. جی ایگزیکٹلی. اچھا ایک میں تینوں اپنے پینلسٹ سے یہ بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انگلینڈ میں بات کی, ہمارے وہاں پہ نمائندگان ہیں ان سے بات کی, پھر یو ایس میں بات کی, وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء وہ اب ناپید ہو گئی ہیں. جیسے ہمارے جو دیسی لوگ ہیں, خاص کر پاکستانی ہو گئے یا انڈین ہیں, وہ لوگ سب آٹا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, ان کو وہاں سے وہ چیزیں نہیں مل رہی, دالیں نہیں مل رہی, اور کہیں تو بالکل جو چینی ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پہ ہالینڈ میں ابھی جب آج اعلان ہوا ہے, تو کیا یہ گروسری سٹورز بند ہونے کا بھی اس میں ہو سکتا ہے افیکٹ یا نہیں؟ جی چوہی صاحب بتائیے. بالکل عمران بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے دیسی لوگوں کے کھانے بھی دیسی ہیں تو وہ ڈیفینیٹ ملتے بھی ہر جگہ سے نہیں ہیں. اپنے جو ہمارے اپنے دیسی سٹور ہے وہیں سے ملے گی. تو جہاں تک آٹے کا تعلق ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مشکلات ہو رہی ہیں, ابھی سے ہو رہی ہیں, بلکہ آج سے نہیں ہو رہی. یہ ہم تو مطلب اپنا 3-4 دن پہلے سے انتظام کر لیا. اب آٹے کی بوریاں جو ہیں وہ 2-3 تو نیچے لا کے رکھ لی ہیں, چاول بھی رکھ لیے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں لمبی ڈیٹ والے دودھ ہیں, ڈرنک ہیں, یہ کافی حد تک سٹور کر لیے ہیں. تو یہ مشکلات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ وہ 3-4 جگہ پہ جا کے آٹے کی ایک بوری ڈھونڈ کے لائے ہیں. اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں مشکلات ہو بھی رہی ہیں, اور آنے والے میں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ بہت لمبا عرصہ چلے. اللہ کرے یہ جلد اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ رحم فرمائے اور اس سے ہمیں نجات دلائے. تو مشکلات اس میں ضرور ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مہربانی کرنے والی ہے. لیکن گورنمنٹ جو یہاں پہ ہے, وہ جو ہمارے جو ریگولر سٹور ہیں ان پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بند نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ سٹور کھلے رہیں. ہاں وہاں سے شاپنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے شاید کچھ گورنمنٹ بنا دے کہ ہر گھر سے کوئی ایک فرد جا سکتا ہے, یہ نہیں کہ پورے کا پورا گھر ٹرالیاں بھر کے نکل جائیں. ابھی تو مطلب ایٹ لیسٹ کھلے ہیں, لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ وہ سٹور کھلے رہیں گے. سٹور گورنمنٹ بند نہیں کر سکتی. اگر کیونکہ سٹور گورنمنٹ بند کر دے گی تو اتنی زیادہ آبادی کو گھروں پہ بٹھا کے کھانا پچانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. سٹور ول بی آئی ہوپ the store will be open. اوکے بھٹی صاحب آپ کیا بولیں گے اس بارے میں؟ جی میں دیکھو اپنا میرا پوائنٹ آف ویو, میں سندیلا بھائی سے بڑے ادب سے اتفاق نہیں کرتا ہے چیز کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے. اسلام بھی ہمیں نہیں کہتا کہ ذخیرہ اندوزی کریں, دوسروں کو حق مارے ہم. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء رکھ لی ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ اتنی ضرورت رکھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے تاکہ کسی دوسرے کا حق نہ مارا جائے. اور گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ بالکل اس چیز کی فکر نہ کریں, ہم سٹور بند نہیں کر رہے, ہم لوگ بالکل چیزیں پہنچا رہے ہیں. یہ جو ہے نا ڈچ میں کہتے ہیں ہامسٹر نہ کریں, گٹھی نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, وہ بالکل کر رہے ہیں. ابھی جیسے ریسٹورینٹ کا اعلان ہوا ہے 6 بجے بند کر دیں, تو ساتھ ہی اعلان کر دیا گورنمنٹ نے کہ جو ہوم ڈلیوری ہے وہ جاری رہے گی. وہ ریسٹورینٹ کھلے رہیں گے تاکہ لوگوں کو آرڈر انٹرنیٹ پہ پے کریں اور گھر میں آرڈر مل جائے انہیں, تاکہ وہ ایک یعنی کہ جو خوف راز پیدا ہو گیا تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا, تاکہ لوگ گھر میں ڈلیوری مل جائے گی. اس میں ایسے بھٹی صاحب یہ ذخیرہ اندوزی ایک شاید ایک دوسرا لفظ ہے, یہ ذخیرہ اندوزی ہرگز نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو اگلے 3 ہفتے کے لیے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ اسکول آپ کے بند ہیں, مارکیٹیں آپ کی ابھی کھلی ہیں, لیکن آپ کے ریسٹورینٹ یہ چیزیں بند ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو چیزیں میں نے زیادہ لے کے رکھ لی ہیں وہ میرے ساتھ جو نیبر ہیں ان کے پاس کم ہے, وہ ان کے کام آ سکتی ہیں. مطلب کہ اس کو ہم نے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو آگے بیچنا ہے یا کاروبار یا کام کرنا ہے, لیکن ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. لے کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کب تک چلنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے لے کے رکھا ہوا ہے وہ ہمارے کسی دوسرے بہن بھائی کے بھی کام آ سکتا ہے. دیکھیں نا وہ بات ادھر ہی آ جاتی ہے نا, انما الاعمال بالنیات آ جاتا ہے نا, پھر نیت پہ سارا دار مدار ہے. آپ کی نیت صاف ہے, کسی دوسری کو ہو سکتا ہے صاف نہ ہو, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی اچھی چیز ہے. میرا نہیں خیال, ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ایسا کوئی ذخیرہ اندوزی ہوگی, لوگ ایک جگہ سے اکٹھا کر کے دوبارہ آگے بیچیں گے. جو ہالینڈ ہے لوگ مطلب کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ سیف, ہاں سیف اور چیزیں بھی بیچی جا اللہ تعالیٰ کی ذات. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پڑا ہے تو ہو سکتا ہے میرے نیبر کے پاس نہ ہو, آنے والے 5-10 دن کے بعد مجھے اس کی ہیلپ کرنی پڑ جائے. جی چوہی صاحب آپ کا بھی وہ میں نے آپ کی بات کی تائید کی تھی کہ بالکل یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. یہ تو ایک ہر کوئی جو ہے اپنے لیے چاہتا ہے کہ اگلے
2 ہفتوں کے لیے یا 3 ہفتوں کے لیے اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں وہ اکٹھی کر کے رکھ لیں. اچھا, اس میں ایک اور سوال ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے لیے ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے اپنے اس گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. تڑپتی تھی جیسے اپنے بچے کا کہ میں کاش رکھ ہی لیتی اسے, وہی بچ جاتا. اس کے ہاتھوں سے کس طرح وہ چھڑا کے لے کے گئے. گیس کا غبارہ بھی اڑ جاتا تھا تو بہت روتی تھی, پھٹتا تھا تو بہت روتی تھی, ہائے میری گڑیا کے سر میں سارا وہ ہو جائے گا, میری گڑیا پاگل ہو جائے گی. اور وہ بچے اس کی جان اور زندگی جو گڑیا کے لیے ایسے تڑپے, بولتے ہو جو اپنے بچوں کے لیے کیسی تڑپ رہی ہو. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہماری گفتگو کا جو دورانیہ تھا وہ ہم نے بریک کے لیے روکا, وہ اس لیے کہ بریک بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے, اور ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اثرات کی. اگلا جو ہمارا سوال ہے اپنے پینلسٹ سے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ابھی ایک نیوز چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی والوں نے جو کرونا وائرس کے لیے جو ماسک ہیں وہ باہر کے ممالک میں کہیں پہ انہوں نے جو ہے اسمگل کر دی ہے, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ چودھری صاحب بھی پولیٹیشین ہیں اور یہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں اس طرح کی خبروں پہ, تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں. جی سر. بالکل, یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے سوشل میڈیا پہ نیوز تھی اور اس کے بعد یہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پہ بھی نیوز ہے. لیکن میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے, دیکھیں ہو بھی سکتا ہے اس میں وہ گورنمنٹ کا نام آپ نہیں لے سکتے کہ گورنمنٹ کی ہوگا. ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے, وہ گورنمنٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے, لیکن خیر میرے خیال میں یہ کافی بڑی کوانٹٹی ہے. دیکھیں 2 کروڑ ماسک, پہلی بات ہے کہ 2 کروڑ ماسک آئے کہاں سے ہیں؟ کیا وہ چائنا سے آئے تھے اور کب آئے تھے؟ اگر چائنا سے آئے تو 2 کروڑ چائنا میں تو خود بہت ضرورت ہے, وہ یہاں پہ کیسے آ گئے تھے؟ اور اگر وہ پاکستان میں بنے اور باہر اسمگل ہوئے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس پہ, کیونکہ یہ جان بچانے والے مطلب کہ ابھی ان کا وہ شمار ہو رہا ہے اس میں. تو میرے خیال میں یہ ٹو مچ ہو جائے گا کہ ہم اس کو گورنمنٹ پہ الزام لگا دیں, کیونکہ اس کے لیے تحقیقات جب ہوں گی, گورنمنٹ ہی تحقیقات کرے گی تو پھر کچھ آئے گا. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. پہلی بات تو کہ یہ خدا نہ کرے ایسا ہوا ہو, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ انسانی جان بچانے کی ذمہ داری. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ چیزیں جمع کرنی ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, پرائز ڈبل کرنی ہے, یہ وہ ہمارے اس ملک کا کلچر ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہاں زلزلے آتے ہیں وہاں پہ کفن مہنگے بیچے جاتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے خیمے ہیں یہ چیزیں مہنگی بیچی جاتی ہیں. لیکن اس ملک کی ایک خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ اسی ملک میں رہنے والے لوگ 3 گنا پرائز زیادہ پہ بیچ کے بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ بھی اس ملک کی خوبصورتی ہے. تو وہ ہمارے اس معاشرے میں کلچر میں ایسے لوگ ہیں, اب ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس مشکل وقت میں لوگوں کی احتیاطیں بھی وہاں پہ. میں آپ کی بات لمبی ہوگی کہ آج ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں لوگوں نے آج مطلب سارا دن ساحل پہ گزارا ہے, مزار قائد پہ چھٹی انجوائے کی ہے, پکنک منا رہے ہیں. حالانکہ اس کا اگر چھٹیاں ہوئی ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھیں اور احتیاط کریں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ یہ سمجھیں گے اور یہ چیزوں کو مطلب کہ اس کو آسان نہیں لیں گے. یہ ہرگز نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. اس کو آپ کی جو دنیا کی آرگنائزیشن ہے اس کو ایک عالمی وبا قرار دے رہے ہیں. بالکل عالمی وبا میں ہمیں احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑے گی. تو امید ہے کہ ایسا پاکستان میں ہوگا, احتیاط کریں گے. اور لوگ حکومت دیکھیں, حکومت کیا ہے, حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے, وہ کوئی بھی حکومت ہو, کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے عوام کو ریلیف دے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بھی اپنے عوام کو ریلیف دے گی, اور عوام کا بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ چل کر, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کی ہیلپ کریں گے اس کو روکنے کے, نہ کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ جائیں گے. جی بابر صاحب آپ بتائیے گا اس بارے میں, یہ جو ماسک وغیرہ جو پی ٹی آئی پہ الزام آ رہا ہے. میں نے ابھی ذکر کیا نا, ذخیرہ اندوزی کسی بھی معاشرے میں ایک غلط عمل ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے ہالینڈ میں ہو, یا کسی اور معاشرے میں ہو. اگر کسی انڈیویجول نے جو بیچے گئے باہر بھیجے ہیں انہوں نے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, سوشل میڈیا میں ہر چیز آنے والی صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ, جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے
کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہو, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اس کا بالکل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یعنی کہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. باقی وزیر اعظم کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس چیز میں, کوئی بھی ذکر اندوز ہے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے, چاہے پی ٹی آئی کا ہو چاہے کسی اور پارٹی کو. تو یہ تو یعنی کہ چلتا رہتا ہے اس معاشرے میں. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے خالی پاکستان میں مسلمان معاشرہ جو ہے نا, اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو انڈیویجولس جیسے کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے دریا کو گندا کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ ایک انڈیویجول ایکٹ کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو ساتھ میں گندا کر دیتے ہیں. اللہ رحم کرے ہماری قوم پر. جی بالکل, یہ تو بہت ایک المیہ ہے وہاں پہ. اور اگلا ہمارا یہی سوال ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے. جو بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوڈ آئٹمس کو سیو کر لیتے ہیں اپنے پاس, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو بیچتے ہیں. کچھ ٹائم کے بعد نکالتے ہیں مارکیٹ میں دوبارہ سے ریٹ بڑھا کے. تو آپ کا کیا اس بارے میں اوپینین ہے کہ کیا ایسا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے, باقی اور دوسرے ممالک میں تو ہم نے نہیں دیکھا. نہیں, ہر جگہ ہوتا ہے یہ. خالی پاکستان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں خالی ہوتا ہے, انڈیا میں ہوتا ہے, باقی ایشین کنٹریز ان میں بھی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے زیادہ ہوتا ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بڑے ہمارے بزنس مین ہیں جیسے جہانگیر ترین ہے اور لوگ ہیں, خسرو ہیں, ان کی ملیں ہیں, تو میں تو ان سے درخواست کر سکتا ہوں, ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر ایسا کوئی عمل کیا ان لوگوں نے, انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مسلمان معاشرہ ہے, سب کا حق ہے, تو سب کو اتنا دینا چاہیے تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو پی ٹی آئی کا سینس کیا تھا, گورنمنٹ کی آئی ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئی ہے نا. تو ہم اگر کسی دوسرے کو خراب کہہ رہے تھے یا اسے گندا کہہ رہے تھے, تو آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں. ہم اپنے عمل سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں. ہم خالی باتیں کرتے رہیں گے پی ٹی آئی بہت اچھی ہے, تو اس سے وہ کام نہیں چلے گا. جی میم نائلہ بتائیے گا, آپ کے وہاں فالٹا میں گروسری سٹورز کھلے ہیں اور کیا آپ لوگوں کو وہاں پہ چیزیں دستیاب ہیں؟ جی بالکل, میں بتانا چاہوں گی یہاں پر گروسری سٹورز اور جو سپر مارکیٹس ہیں وہ انہوں نے کچھ وقت کے لیے انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ بڑی مارکیٹس بند ہو جائیں گی, اور لیکن کچھ ٹائمنگس وہ یہ لوگ سیٹ کریں گے کہ کچھ ٹائم کے لیے کھلی رہیں گی, کچھ ٹائم کے لیے بند, کیونکہ پہلے تو پورا ہول ڈے کھلی ہی رہتی تھی. یہ کچھ یہاں کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں کہ جیسے کوئی ایشین لوگ ہیں, ان کے جو سٹورز ہیں جیسے پاکستانی سٹورز ہو گئے یا انڈین سٹورز ہو گئے, تو ان پہ جو سامان تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, کیونکہ باہر سے ایشیا سے سامان آ نہیں رہا, تو اس وجہ سے ان کے پاس اتنا سٹاک ہے نہیں ہے, تو وہ کل سے بند ہوں گے جو بھی انڈین یا پاکستانی سٹورز ہیں. اوکے جی, آج کا یہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے. ہمارے جو تینوں پینلسٹ ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو اوپینین ہے وہ ہمیں دیے ہیں, اور ہم یہ اس بات کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ پوری دنیا پہ ہے اس وقت, اور پوری دنیا کے اس کے خوف میں مبتلا ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا سے کہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پا لیا جائے. اور اگلے پروگرام کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے. جی شکریہ.